अस्सलाम वालेकुम। जुस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर वीनस चैनल पर। मकसद वही है और यही रहेगा इंशाअल्लाह, सबकी बेहतरी हो और सबसे पहले हमारी बेहतरी हो, क्योंकि हम बेहतर होंगे तो हमारा ये प्यारा मुल्क भी इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर रहेगा। आज हम यौम आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 78वीं यौम आज़ादी, माशाअल्लाह 78 ईयर्स हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हम, मतलब हमारा प्यारा मुल्क। लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ, रियली मैं गया था बाहर और क्या बात है, सुभान अल्लाह, हर आदमी मतलब दौड़ में लगा हुआ था कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से यौम आज़ादी मनाए। ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या हम एक ही दिन आज़ाद होते हैं? उसके बाद हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं, किसको लूट रहे हैं, किसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कहीं से भी आज़ाद नहीं है, रियली कहीं से भी आज़ाद नहीं है। बुरी तरह गुलाम है हम, पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आगे नहीं होंगे। हमें इस गुलामी से निकलना होगा। अपने नफ्स की गुलामी, तासुबियत की गुलामी, फिरकावारियत की गुलामी, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें बर्बाद कर रही हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, इसकी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब हैं पाकिस्तानी। सिर्फ धर्म, दीन, अभी हर एक का अपना अपना नज़रिया है। हमें क्या हक पहुंचता है कि हम किसी को कुछ कहें? हम अपनी पूरी एनर्जी इसी में गर्क कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ दे और इस आज़ादी की कदर करने वाला बनाए, और उन शोहदाए आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पूरे पूरे ख़ानदान शहीद हुए हैं, किसके लिए? हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए। लेकिन अफसोस हम उसकी वो कदर नहीं कर रहे जो करनी चाहिए। तो आए आज हम अहद करते हैं कि टॉप टू बॉटम हर एक को सिर्फ और सिर्फ मुल्क के बारे में सोचना होगा। अनारकी को छोड़ दें, मैं से निकल आए, हम में आ जाए जी, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान। तो मैं कहता बहुत हो गया, इससे पहले कि ये दोनों जो है ना उठ के चले जाएं और फिर मैं अकेला ही रह जाऊं, और इतना स्टेमिना मेरा नहीं है कि मैं इतना लंबा प्रोग्राम कर सकूं, क्योंकि इनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। साहब कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख रहे हैं इनके अवार्ड्स में इजाफा ही होता जा रहा है। यानी जो कमरा डॉक्टर साहब ने अपने लिए रखा हुआ था, माफ़ कीजिएगा, वो अवार्ड से भरा हुआ है। वो सुबह के मुझे कह रहे थे कि अब मैं भी आज़ाद होना चाह रहा हूँ, तो मैं समझा नहीं पहले कि सर क्या करूँ, पूरा कमरा इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, पूरे कमरे में अवार्ड्स है मेरे। तो बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक, यौम आज़ादी मुबारक हो आपको। जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हमारे तमाम जितने भी वीनस के और हमारे सारे दोस्त जो देखने वाले हैं, उन सबको हमारी तरफ से पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, यौम आज़ादी मुबारक हो। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला अगले साल हमारे पाकिस्तान को इससे भी ज़्यादा तरक्की और कामरानी दे। आमीन 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 आमीन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब अवेयरनेस आ गई है, अब लोगों को समझ में आ रहा है, स्पेशली हमारे यूथ को। देखिए इन्होंने ही संभालना है ना, हमने क्या किया है ये तो छोड़ ही दें, इसको मत जिक्र कीजिएगा प्लीज़ ना। सर अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको भी यौम आज़ादी। जी जी वालेकुम अस्सलाम। आप हो जाएंगे आज़ाद, इतने मायूस ना हो आप, तो ऐसे लग रहा है कि मतलब हो जाएंगे सर, हो जाएंगे, कैरी ऑन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल हम आज़ाद हैं, और आज़ादी का मतलब हमें मफ़हूम ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि हम पैदाइशी आज़ाद हैं। इसलिए कि जब पाकिस्तान बना तो हमें तो नहीं मालूम, लेकिन जो कुर्बानियाँ दी जिन लोगों ने, हमारे बड़ों ने, जिनकी मरहून मिन्नत इस वक्त आप आज़ादी में सांस ले रहे हैं और बाजे बजा रहे हैं, और खूब बाजे बजा रहे हैं, लोगों के कान खा रहे हैं, और फिर आप बीमार, ज़ईफ़, बूढ़े भी नहीं देख रहे। तो आज़ादी का मतलब शायद ये सारी चीज़ों को आप समझते हैं। तकलीफ़ में ना किसी को दीजिए, क्योंकि आज़ादी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप कोई तकलीफ़ में आ जाए आपकी वजह से। हम खुद ही बच्चों को बाजे ख़रीद के देते हैं, और फिर वो हमारे ही कान पहले खाते हैं, हमारे घर में पहले से शोर शराबा होता है। तो हम जब तंग आ जाते हैं उनको गली में निकाल देते हैं, बाहर निकल जाइए, और फिर बाहर जाके वो सारा दिन रात यही काम करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 14 अगस्त को, फिर ये मुस्तकिल चलता रहेगा। एक हफ़्ता पहले से चल रहा है, बाद तक चलता रहेगा। जैसे इंट्रो में हनीफ मोहम्मद साहब ने कहा कि किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए,
تکلیف ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس آزادی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. خوشیاں منائیے لیکن کسی کو تکلیف نہ دیجیے اور بلکہ لوگوں کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کیجیے. سبحان اللہ، ویری گڈ، کیا بات ہے. واقعی ہم آزادی اس طرح مناتے ہیں کہ ٹو دا ہیلپ پیپل، آئی مین مطلب ہم خود ایسی چیزیں اپنے بچوں کو خرید کے دیتے ہیں کہ جو باعث سے تکلیف ہوتی ہے اپنے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی. یہ کیسی آزادی ہے، کیسی خوشی ہے یہ. ارے ایسی خوشیاں منائیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوگوں کو خوشیاں بانٹیں آپ، نہ کہ تکلیفیں بانٹیں. ہماری قوم میں یہ ہو گیا ہے معاملے سے، کہتا ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلاموں سے بدتر ہیں. ہم اس طرح پھنس گئے ہیں کہ بس مجھے مزہ آ رہا ہے، میرے بچے خوش ہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو خوش رکھے، لیکن سب سے بڑھ کر اڑوس پڑوس، حقوق العباد سب سے پہلا سوال ہوگا، یاد رکھیے گا. تو یہ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ سر باجا بجاتے ہیں اور پھر ہمارے کانوں میں ہی بجاتے ہیں. یعنی یہ اتنا معنی خیز ہے کہ واقعی آزادی دی، ان کو اختیارات دیے، وہ باجا بجا رہے ہیں، ہمارے اس میں بجا رہے ہیں. اللہ اکبر. جی ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی میں نے کچھ نہیں کہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب مطلب جب سے پہلے آپ سن بھی رہی تھی شاید کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں آزاد نہیں ہوں. بالکل ایسے ہی کہا تھا نا آپ نے. اصل میں دیکھیں آزادی کا مقصد، یوم آزادی کا اکثر یہ کانسیپٹ ہے کہ صرف 14 اگست ہی کیوں. ایکچولی ہوتا کیا ہے، جو اس کا کانسیپٹ ہے کسی بھی انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا گلوبلی انٹرنیشنلی، یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو ریکگنائزڈ کرائیں، اس کی ایفرٹس، اس کی سکسیس، کن کن فیلڈ میں انہوں نے پروگریس کی ہے، ان کے کتنے لوگ آگے آئے. بیسیکلی کسی بھی ملک میں ایک ہی دن ظاہر ہے، اب آپ جب انٹرنیشنلی کسی کو ریکگنائزڈ کرا رہے ہیں اپنی ایفرٹس اپنا سب، تو روز تو آپ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں بات کر سکتے. ہر ایک چیز کے لیے ایک دن مقرر کیا جاتا ہے. تو ہر ملک کے لیے جو انڈیپینڈنس ڈے اس کا ہوتا ہے، اس دن یہ باقاعدہ سیلیبریٹ کیا ہے. لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ آپ نے کانسیپٹ کیا رکھا ہے کہ دن کس طرح منایا جائے. یہ غلطی ہماری اپنی ہے، ہماری کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے. ہم نے بچوں کو یہ سکھایا کہ یوم آزادی کس طرح منایا جاتا ہے، باجے بجا کے، سی سائڈ پہ جا کے، اور ریلی کیا کہتے ہیں ون ویلنگ کر کے. اب ہم نے جو بیس رکھ دیا، اب جیسے ہم نے کسی بھی ایجوکیشن کا بیس رکھ دیا کہ ہم نے پری نرسری میں یہ سلیبس پڑھانا ہے، تو بچے وہ سلیبس پڑھتے ہیں، وہ اسی لحاظ سے پہلے ABCD کی تیاری کرتے ہیں، کلرنگ کی تیاری کرتے ہیں، کاؤنٹنگ کی تیاری کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے یہ سلیبس ہے، ہم نے یہ پڑھنا ہے. وہ اس کے علاوہ کوئی وہ اچھل کود اور اس کی تیاری نہیں کرتے. بالکل اسی طرح اگر ہم یوم آزادی منا رہے ہیں تو ہمیں اپنے آنے والے بچوں کو جو کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح یوم آزادی منانی ہے. ہم نے اپنی ایفرٹس لوگوں کو دکھانی ہے کہ ہم نے ایجوکیشن میں کتنا آگے گئے، ہم انٹرنیشنلی کتنے لوگوں کو ہم نے پیچھے چھوڑا، اسپورٹس میں پیچھے چھوڑا، ٹیکنالوجی میں پیچھے چھوڑا، میڈیسنس کی فیلڈ میں چھوڑا، ریسرچ کی فیلڈ میں. یہ چیزیں ہمیں ہائی لائٹ کرنی ہے، نہ کہ یہ جو ٹھیک ہے آپ خوش ہوں، لیکن خوش ہونے کے طریقے ہمیں سکھانے ہیں اپنے بچوں کو. بالکل بالکل، بڑی سی بات کی. ون ویلر، اللہ اکبر. میں کل گیا تھا وائف کو لے کے ہاسپٹل نا ڈاکٹر صاحب، تو وہاں ایک بچہ آیا ہوا تھا. اللہ اکبر. اب چونکہ رہا نہیں جاتا، میں نے جا کے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہہ رہا موٹر سائیکل سے گرا ہوں. ہم نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہا سر یہ نہ پوچھیں. ارے گاٹ سرپرائز. میں نے کہا کیوں نہ پوچھوں بھائی؟ کہہ رہا سر ون ویلنگ کر رہا تھا میں. اللہ بتائیں آپ، ینگ لڑکا سر. مطلب یہ ماں باپ نہیں سکھاتے، نہ حکومت سکھاتی ہے، نہ کرتا دھرتا سکھاتے ہیں، بلکہ قسم سے بلیو اٹ اور ناٹ، دیکھیں جو اچھائی ہے وہ بیان کرنی چاہیے. حکومت کی طرف سے کئی بیانات آتے ہیں کہ خدا کے واسطے نہ کریں، سی سائڈ کو یہ بلاک بھی کرتے ہیں کہ لوگ وہاں جا کے ہلہ گلہ نہ کریں. لیکن ہم اتنے مر چکے ہیں، اتنے بحث ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. ہم اپنے نفس میں خود اتنے غلام ہو گئے ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. ارے کیا بکواس کر رہے ہیں، حکومت تو بولتی رہتی ہے. ارے صحیح بات ہے. مطلب سوچنے والی بات ہے نا. وہ کہے ہمارے لیے کھڑے ہیں، کر رہے ہیں کہ نہ کریں پلیز فار گاڈ سیک. سمندر کے پاس نہ جائیں ان دنوں میں، ہم وہیں جائیں گے ان دنوں میں، کیونکہ ہم تو نہیں ڈرتے بھائی، ہم تو جنتی ہیں. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے جب ہم اسکول میں ہوا کرتے تھے تو باقاعدہ اس دن چھٹی نہیں ہوتی تھی باقاعدہ، بلکہ اس دن جو ہے سیلیبریٹ ہوتا تھا. آپ کو پرچم کشائی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ظاہر ڈرلنگ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ڈرل کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ 14 اگست جو ہے کیسے منایا جاتا ہے. تو آج کل آف کر دیا جاتا ہے. آف کرنے کے بعد بچوں کو ظاہر پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے.
دیکھیں کوئی تربیتی کورس ہونے چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل کہ اگر آپ ان دنوں میں کم از کم بچوں کو، اسکول کے بچوں کو لے کے سی سائڈ چلے جائیں. سی سائڈ اسکول کے بچوں کی بات ہو رہی، اسکول کے ایک ٹیچر ساتھ جائے، پھر وہاں یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا بچوں کو جیسے کچرا چننے کا ایک تربیت دیتے ہیں کہ ان کچرا چننا ہے، آپ نے ڈرمز میں ڈالنا ہے، ان کو ایک تربیت ہو گئی. پھر اس کے بعد اگر کوئی ون ویلنگ کر رہا ہے تو بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہ جو ون ویلنگ کر رہے ہیں اگر کوئی نظر آ جائے آپ کو راستے میں کوئی غلط ہوتا ہوا تو بچوں کو وہیں روکیے اور وہیں تربیت دینے کی کوشش کیجیے. کیونکہ آپ کو دنیا میں جب آپ باہر نکلتے ہیں نا، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بچوں کو دکھانے کو ہوتی ہیں کہ جس سے بچے سبق سیکھ سکتے ہیں. اور آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ون ویلنگ اگر کر رہا ہے تو خدا نخواستہ اس کو ہیڈ انجری ہو سکتی ہے. اسی طرح ان بچوں کو، اسکول کے بچوں کو ایک ٹائم نکال کے پرمیشن لے کے آپ ان وارڈز کا چکر لگوائیے جہاں پہ ون ویلنگ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہیڈ انجری کی وجہ سے وہ خدا نخواستہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہاں وزٹ کروائیے. اگر اسکول والے وزٹ نہیں کرواتے تو کم از کم انڈیویجولی آپ پیرنٹس جو ہے ایسی جگہ پہ لے کے جائیے تاکہ بچوں کو خوف پیدا ہو کہ ایسا کرنے سے خدا نخواستہ جان جا سکتی ہے. واہ سر واہ، بہت اچھا میسج، ریئلی بہت اچھا میسج. ویسے ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب، کہوں گا میں آپ سے کہ کچھ اسکولس کھلتے بھی ہیں 14 اگست کو نا، الحمدللہ اسٹل بٹ ناٹ آل نو، سبھی کو کھلنا چاہیے تاکہ 14 اگست کا پتہ چلے. اور یہ بات کیا بات ہے، دیکھیں یہ ہوتی ہے سیکھ، جانکاری دی جا رہی ہے آپ کو، اسکولز والوں کو دی جا رہی ہے، پیرنٹس کو دی جا رہی ہے، تاکہ جا کے بچوں کو پتہ چلے کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. اپنے آپ کو ہوتا ہے نقصان، کسی کو نہیں ہوتا، آپ کے ماں باپ کو نقصان ہوتا ہے، اور آنے والے وقت میں آپ کے ملک کو بھی نقصان ہوگا نا. ایکچولی آپ کسی قابل ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ ملک کے لیے بیکار ایک بوجھ ہیں. تو یہ چیزیں خدا کے بعد ون ویلنگ تھوڑی ہے، سائلنسر نکال دیا آپ نے، پوری رات تماشا ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اب ہم مجبور ہیں یہاں پہ ایک بریک لینا پڑتا ہے. سر اجازت ہے تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں، کہیں جائیے گا مت. دیکھیے کوشش یہی ہے کہ ہم ان ڈاکٹرز کے ذریعے بہتر سے بہتر آپ کو میسیجز دیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں، کہیں جائیے گا مت پلیز. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے 78ویں یوم آزادی کی. الحمدللہ ماشاء اللہ. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم ایک ہو جائیں اور سب مل کے صرف ملک کے بارے میں سوچیں. آزادی منائیں، خوشیاں منائیں، لائٹیں لگائیں، جھنڈے پکڑ کے چلیں آپ. لیکن آزادی کے بعد جو جھنڈیوں کا جو حال ہوتا ہے نا، جو زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، خدا کے واسطے یہ چھوڑ دیں آپ. بہت اچھا لگتا ہے کہ بچے بھی ایک فلیگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں سر، ماشاء اللہ. بڑے بھی مطلب کیا بات ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کہا کہ آپ آف دا کیمرہ جب نہیں تھا آن اور ہم ریکارڈنگ تو آپ بولتی کم ہے. آپ یہ کیوں سمجھتی ہیں کہ آپ بولتی کم ہے؟ اور اگر آپ کم بولیں گی نا تو لوگ معاف کیجیے گا پھر پروگرام دیکھنا بند کر دیں گے. تو آپ خوب بولیں. آپ رکیے گا مت پلیز. آپ دیکھتے ہیں ان کو ڈر جاتی ہو. ایک تو آپ پتہ نہیں وہ میں اس لیے نہ دیکھا کریں نا. جی 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 ہاں خود بولیں آپ. نہیں میں آج ہم یوم آزادی پہ ہی بات کریں. اس پروگرام کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ میرے دیکھنے سے وہ ڈر سکتے. اچھا یہ آگے کہنے آج یوم آزادی کا ایک بڑا دن ہے. آج ہم بول سکتے. کس کے لیے؟ سب کے لیے. ہمارے لیے. آپ سب لوگوں کے لیے بھی ہے. اچھا آپ اچھا ماشاء اللہ. اچھا دیکھیں میں یہ کہہ رہی تھی یوم آزادی پہ ہم اگر جو لوگ ہیں، یہ تو آپ ایک مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے نا کہ موٹر سائیکل سے گرے ہیں اور آپ کو ایک چوٹ لگ گئی، آپ بچ گئے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو یہ چیز اگر نظر آئے کہ اس وقت تو چھوڑ دیں جب ہم نے ملک آزاد کیا، اس وقت بھی پاکستان کی سرحدوں پہ ہمارے کتنے جو ہیں جوان شہید ہو رہے ہیں، کتنے جوان اس زخموں سے معذور ہو رہے ہیں،
کتنی ماؤں کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں. اگر ہم یہ ہسٹری، اصل میں ہمارا تھوڑا سا کانسیپٹ یہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. یوم آزادی پہ ہم ان لوگوں کو بھی اجاگر کریں جو لوگ اس وقت ہمارے وطن کی آزادی کے لیے کام کریں. ہم جو یہاں بیٹھ کے جو سارا سیلیبریشن کر رہے ہیں، اس سیلیبریشن کے پیچھے جو ہے وہ کس کا خون، کس کا پسینہ جو ہے وہ شامل ہے. اگر آپ دیکھیں ہاسپٹل، آرمی کے ہاسپٹلز میں کتنے جوان جو ہیں وہاں پہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوتے ہیں. کسی کا ہاتھ چلا جاتا ہے، کسی کا پیر چلا جاتا ہے، ایمپوٹیشن ہوئی ہوتی ہے، کوئی شہید ہو جاتا ہے، کوئی غازی ہو کے آتا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں جو اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. ہمیں ہسٹری سے ہٹ کے ابھی جو پریزنٹ چیزیں ہیں، ہمیں لوگوں کو، بچوں کو، آنے والے نسلوں کو یہ چیز بتانی چاہیے کہ یہ آزادی جو ہے اس کی قدر کریں. اگر آپ اسی طرح سے باجے بجاتے رہے، ہلا گلا کرتے رہے تو اس ملک کو کیسے بچائیں گے؟ اس ملک کی سرحدوں پہ کیسے پہرا دیں گے؟ جب آپ اتنے بے بھول ہو جاتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اپنے ماں باپ جنہوں نے آپ کو پالا ہے، ایجوکیشن دی ہے، آپ ان کا ایک ہوپ ہیں، اور آپ ان کی ہوپ نہیں رکھ سکتے. آپ اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں. اتنی ڈیتھس ہوتی ہیں، آپ جناح میں دیکھیں، سول میں دیکھیں، اگر آپ ان کا نیورو وارڈ جا کے دیکھیں، اتنے منہ سوجے ہوئے، ہیڈ انجریز ہوئی ہوئی، فریکچرز ہوئے ہوئے، ایسے پیشنٹس ہیں. اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ اللہ سے پناہ مانگے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اس وقت اتنے مگن ہیں اپنی زندگی میں، اپنے کریئر سے، اپنے فیوچر سے، اپنے ماں باپ کی عزت سے، اور وہ اس ہلا گلا میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے. اس کا انجام کیا ہے؟ آپ کے ماں باپ جو ہے ساری زندگی بے سہارا رہیں، آپ کے بچے یتیم ہو جائیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہو جائیں، اور آپ کو اس بات کا کوئی اثر نہیں. آپ بس اپنا ہلا گلا کریں، ون ویلنگ کریں، آپ موٹر سائیکل کی ریس کریں، آپ باجے بجائیں. آپ کو یہ مقصد نہیں ہے پاکستان. یوم آزادی، آزادی کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان آزاد ہوا. کن لوگوں سے پاکستان نے آزادی حاصل کی؟ کن لوگوں نے آزادی حاصل کی؟ کتنا خون بہا، کتنے لوگ قربان ہوئے، کتنی مائیں، کتنی بہنیں، کتنی بیٹیاں، کتنوں نے اپنی عزت کے لیے جان دی، اپنے بچوں کو آگے پیش کیا. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ سوچیں نا، تو آپ یہ سارے کام نہ کریں. آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں. اس ملک کی آزادی کی قدر کرنا سیکھیں. لیکن آپ یہ چیزیں سوچ ہی نہیں رہے. آپ سوچ رہے ہیں صرف ایک سپرفیشل چیز کہ بس ہم نے ہنسنا ہے، بولنا ہے، لیکن اس کا انجام آپ کو اندازہ نہیں ہے. واہ واہ واہ، بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان شہدائے آزادی کو، بالکل ہمارے فوجی جوانوں کو، جو اب بھی ہمارے لیے، ہماری آزادی کو قائم رکھنے کے لیے سرحدوں پہ جام شہادت نوش فرما رہے ہیں. بہت سے واقعی صحیح کہا کہ زخمی ہوتے ہیں ہاسپٹلس میں. کس کے لیے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہمارے لیے، ہماری آزادی کے لیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. یہ ہے. اللہ اکبر. مطلب باقی بہت اچھا میسج. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. ہاں، ابھی آج میں اس وقت کہہ سکتا ہوں کہ یہ بولتی کم ہے لیکن بولتی خوب ہے. مطلب واقعی یار، وہ کسی نے خوب کہا ہے کہ کیا کہتے ہیں، تھوڑا بولیں لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہونا چاہیے. تو سر معاف کیجیے گا، ہم دونوں آج ناکام نظر آ رہے ہیں. جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو، جہاں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم دونوں ناکام ہیں. جی بہت اچھا میسیج ہے واقعی. اور دیکھیں، اس وقت بھی بلوچستان میں بہت زیادہ حالات خراب ہونے کے باوجود ہماری جو افواج ہے، ہماری جو وہاں جو پولیس ہے، اور وہ یقیناً بہت اچھا کام کر رہی ہے اور جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے. اور جو اس وقت انڈیا جو ہے، ظاہر ہے کہ اس کو سکی کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے ساتھ اس نے تھوڑا سا جو اکڑنے کی کوشش کی تھی. ہم نے اس غبارے سے ہوا نکال دی تھی، اور لیکن ابھی بھی آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ سامنے شیر کھڑا ہوا ہے. اور ہماری آنکھوں کی آنکھیں کیسے نکال رہا ہے وہ؟ نہیں، ایسے ہی ہے وہ. ہمیں ابھی بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو خبریں سنیں تو وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے. جیسے کہ انہوں نے آبی دہشت گردی کی کوشش کی، تو ان جو جو عالمی ثالثی عدالت ہے، وہاں بھی ان کو ناکامی ہوئی. اور وہاں بھی ہمارا جو جھنڈا ہے، سبز ہلالی پرچم جو ہے، وہ بھی اونچا ہوا، اور ہمارے حق میں وہ فیصلہ ہوا
اور دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ تکلیف ہم بات جو کر رہے ہیں، ڈاکٹر شبانہ نے جو بات کی واقعی حقیقت ہے کہ آزادی کا مطلب ہم نہیں سمجھتے. آزادی ہمارے بڑوں نے ہمیں جو بتایا کہ بہت ساری قربانیاں، اور جیسے کہ ٹرینیں کٹ کے جو ہے، اور وہاں جو لوگ بچ کے آئے یہاں، اور ہماری بچیوں نے جیسا کہ ذکر کیا، ہماری بچیوں نے جانیں دیں، کنوؤں میں کود گئیں، دریاؤں میں کود گئیں، اور اپنی عزت بچانے کے لیے. وہ تکلیف، وہ ظلم، اور سال ہر سال وہ ذکر کرتے چلے گئے، اور ہمارے تک بھی وہ باتیں پہنچی، لیکن آگے والی نسل تک وہ بات نہیں پہنچ رہی. آگے والی نسل کو پیغام دینے کے لیے آپ کو کچھ ایسے پروگرامز کرنے چاہیے، کچھ ان کو ہماری ایجوکیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے بٹھائیں، کسی وقت ٹائم نکالیں. ہم آپ کے پاس ویسے فری پیریڈ تو بہت سارے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اسکولز میں، تو اس فری پیریڈز میں ہفتے میں ایک بار کچھ اس طرح کا پروگرام چلائیں. 6 سپٹمبر کیا ہے، 14 اگست کیا ہے، اس طرح کی چیزوں کا. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس سال کشمیر کا دن منایا گیا 8 اگست کو، تو اس میں بھی ہم نے ذکر کیا. تو آزادی کا مطلب کون جان سکتا ہے؟ یہ وہ جان سکتے ہیں جو اس وقت کشمیر میں ہمارے جو مسلمان پس رہے ہیں. آزادی کا مطلب ان کو سے پوچھئے جو اس وقت ہمارے فلسطین کے بچے، مائیں، جوان کٹ کٹ کے اور ملبے تلے دبے اور مرتے چلے جا رہے، بھوک سے، تکلیف سے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے. آزادی کا مطلب ان سے پوچھئے. اسی طرح عراق میں آپ نے دیکھا، اسی طرح آپ نے افغانستان میں دیکھا. یہ تکلیف تو ان سے پوچھئے، ان سے پوچھئے آزادی کا مطلب کیا ہے. ہم آزاد پیدا ہوئے اور مادر پیدر آزاد ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہے اور ہم جو چاہیں کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تکلیف نہ کسی کو دیجیے، کیونکہ آپ تکلیف میں آ سکتے ہیں. کیونکہ کسی غریب کی آہ سے اگر اللہ نہ کرے، وہ کہتے ہیں نا کہ عرش تک پہنچتی ہے، اور اس آہ کو اللہ تک نہ پہنچنے دیجیے. اس کی سہارا بنیے، اور سہارا بننے کے لیے ہمارا پروگرام دیکھتے جائیے. جی بالکل بالکل سر. ہمارا کیا، ہر اس کو دیکھیں جو ملک کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہے ریئلی. اور وینس چینل کا تو یہ وتیرہ ہے، یہ بھرپور کوشش ہے کہ بہتر ہو پوری انسانیت، اور اس کے بعد ہم پاکستانی، کیونکہ ہم پاکستانی ایک ہوں گے، ٹھیک ہوں گے تو الحمدللہ الحمدللہ نو ڈاؤٹ. ابھی بھی ہمارا ملک ماشاءاللہ بھرپور ہے ہر نعمت سے. بس تھوڑی سی جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا، بس اب سب اپنا اپنا کام کریں، سب اپنا اپنا کام کریں ایمانداری سے. ختم، ویری سمپل. ہم اپنے کام میں اپنی انرجی ضائع کریں. ہو یہ رہا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اسی میں رہ گئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے یہ بھائی؟ اگر ہم اپنا اپنا کام ایمانداری سے کریں اور لمٹس میں کریں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ہمارا پیارا ملک دنیا کا بہترین ملک بن جائے. اور ہے، ابھی بھی ہے، کیا نہیں ہے، کیا اتنی نعمتیں، اتنی معدنیات، اتنی چیزیں ہیں کہ کیا بتائیں آپ کو. اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے ملک کے لیے یوز ہوں. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمیں، کیا ہو گیا ہے ہمیں. ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں بس. جی میڈم. بالکل. اور دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے نوجوان ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کرائمز میں جنہیں اریسٹ کیا جاتا ہے، جب ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، اس ملک میں ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، ہمارے بچوں کے لیے نہیں تھا، اس لیے ہم نے چوری کرنا شروع کی، اسی لیے ہم نے سنیچنگ کرنا شروع کی، ہم نے مرڈر کر دیا. مطلب وہ اپنی ایک پوری کہانی اس کے اپنا جسٹیفائی کرے ہوتے ہیں اپنے جرائم کو. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی ہمارا شو دیکھ رہا ہو، یا جو اب اس مرحلے سے گزر رہے ہیں یا سوچ رہے ہوں، تو ان کو ایک چیز یہ بتانی ہے، اس ملک میں اگر غربت ہے یا اس ملک میں اگر پرابلمز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان پرابلمز کا سلوشن کیا ہے. آپ کیا کرتے ہیں اگر کسی سے موبائل چھینا؟ ایک ایسے ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا تھا، اتنا بڑا ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر کو بھی بیمار ہے، اس پہ اتنے بڑے بڑے جو ہمارے پاکستان کی ہوپ ہیں، جو اس پاکستان کو آگے بڑھائیں گے، جو آپ کے ملک میں روزی کا سامان پیدا کریں گے، ایسے ایسے پروجیکٹس کریں گے جس میں بہت سارے لوگوں کو، آپ کو نہیں تو آپ کے آنے والے لوگوں کو، بہت سارے آپ کے بچوں کا فیوچر ہوگا. آپ ان لوگوں کو ایک ٹیلی فون کے لیے، یہ ٹیلی فون جب آپ بازار میں جاتے ہیں 4-5 ہزار سے زیادہ کا نہیں بکتا، اور اگر آپ پکڑے جائیں تو اس کے بعد آپ کو اس کی سزا ملتی ہے. تو کیا آپ ایک موبائل چھین لینے سے، 4 موبائل چھین لینے سے، ایک موٹر سائیکل چھین لینے سے، چوری کر لینے سے اپنے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دے رہے ہیں؟ اپنے بیوی کو ایک شیلٹر دے سکتے ہیں، ایک گھر دے سکتے ہیں؟ ان چوری سے، جرائم سے نہ تو آپ کو سکون
سکون ہوگا نہ آپ کے بچوں کو. بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کا مستقبل ختم کر رہے ہیں. آپ ان نوجوانوں کو ایک ٹیلی فون کے لیے, ایک چیز اسکوٹر چھیننے کے لیے آپ اس کو مرڈر کر دیتے ہیں. ماؤں جتنی آرام سے, جس طرح سے انہیں پڑھا رہی ہوتی ہیں, جس لیول پہ جب وہ پہنچتے ہیں, جب ان کی اچیومنٹ کا وقت ہوتا ہے, تو اس وقت آپ ان کو گولی مار کے, ایک چھوٹے سے ٹیلی فون کے پیچھے مار کے اپنے ملک کا مستقبل ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو بس آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنے ملک کے لیے, ملک کو چھوڑ دیں, ملک کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, اپنے بیوی بچوں کو جو اس ملک میں رہتے ہیں, جن کا مستقبل یہاں سے وابستہ ہے, ان کے لیے ان نوجوانوں کو خدا کے واسطے مت ماریں, ان کو نہ ان کا مرڈر کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے, جس سے آپ کا ملک آگے جائے گا. آپ ہی کے بچوں کو روزی ملے گی, آپ کے بچوں کو ایجوکیشن ملے گی, آپ کی بیوی کو شیلٹر ملے گا, آپ کو خود زندگی ملے گی. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سوچنا بڑی ہے. اچھی بات کی آپ نے, لیکن یہاں ایک بات کہوں گا میں سر, جو افسوس کی بات ہے, معاف کیجیے گا, ہمارے یہاں سزا نہیں ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. آپ نے کہا کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, یہاں کوئی ہمارے لیے زندگی نہیں ہے, یہ وہ. دیکھیں بعض تو ڈکیتی کر کے, قتل کر کے یوں کر رہے ہوتے ہیں. کمان یار, کیا ہو رہا ہے سر؟ مطلب ان کو پتہ ہے کہ ابھی گئے, ابھی باہر نکلے, تو یہ مطلب کوئی شیلٹر ہے ان کے لیے, کوئی ایسی پشت پناہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. ورنہ دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ ورکنگ لیڈی ہیں, جگہ جگہ جا رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی اور آپ کے بیٹے بھی. تو کیا پاگل ہیں آپ کو کیا؟ مطلب آپ لوگوں نے وہ طریقہ اپنایا کہ آپ کے لیے بہتر ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے, لیکن وہ لوگ یوں تھوڑا سا بدماش ہوتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اب لوگوں نے, پاکستان کے لوگوں میں میجورٹی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے خود سے ڈیسیجن, چور پکڑ رہے ہیں خود ہی سے. پہلے لوگ انتظار کرتے تھے, چوری ہو گئی, ڈکیتی ہوگی, اب فوراً ہی ڈاکوؤں کو پکڑ رہے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ ان کو مار پیٹ زندگی نہ لیں, آپ ان کو قانون کے حوالے کریں, یا جو کون سے قانون کو, کہاں ہے قانون؟ اب یہ قانون جو اپلائی کرے ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے بچوں کا مستقبل یہاں, اگر وہ مجرموں کو پالیں گے, مجرموں کو پناہ دیں گے, کل کو آپ کے بیوی بچے بھی اس کا, آپ نے ساری زندگی تو نہیں اپنے پولیس فورس یا لا اینڈ اس کے ایجنسیز میں رہنا ہے, تو آپ کو تو ہمیشہ کبھی تو آپ کو اس سے چھوڑنا ہوگا. تو آپ کے بچے, آپ کے بیوی بچے, وہ بھی سیکیور نہیں. اگر آپ جرم کو پناہ دے رہے ہیں, جرائم کو آگے بڑھا رہے ہیں, تو یہی چیز آپ کے آگے بھی آ سکتی ہے. آپ کے بچے کو بھی کوئی مار سکتا ہے, آپ کی بیوی, آپ کی بیٹیوں کے اوپر بھی کوئی پرابلم آ سکتا ہے. تو آپ خود بھی سوچیں, یہ جو ہے نا سوچنے کا وقت ہے ہمیں. ہاں اللہ کرے کہ ہم ابھی سوچ لیں, ورنہ معاف کیجیے گا بہت دیر ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈکیتی چوری کرنے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے. آپ کی زندگی بھی خراب, سب کی خراب. یہی ایک سر کیا کہا, ایک بڑا اچھا سوال آ رہا تھا, میں بریک کے بعد بات کرتا ہوں, آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا, آپ غصے سے دیکھ رہے ہیں, آتا ہوں میں بریک کے بعد, تو پلیز کہیں جائیے گا مت. کیونکہ دیکھیں بات جو کی جا رہی ہے وہ صرف یہ ہے مقصد کہ ہم سب ٹھیک ہو جائیں, ہم سب ٹھیک ہو جائیں. دیکھیں ہم کیا اداروں پہ, لوگوں پہ, ہمارے پولیٹیشینس پہ, بیوروکریٹس پہ, اللہ اکبر, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والوں پہ ایسا نہ کریں. بریک کے پاس آئیں تو ہم مزید اور باتیں کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ بہتری آئے. جزاک اللہ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے 78ویں یوم آزادی کی. الحمدللہ, الحمدللہ, علی کل حال الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ بڑی کسی بھی ایک چھوٹی سی چیز کی مرڈر ہو جاتا ہے. باقی یہ تو بہت دیکھا جا رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ بیچارے کیا کریں, روزگار ہے ہی نہیں. اب جو چھوٹی بڑی چیز ہوتی ہے اس کو بچانے کے چکر میں مارنے والا نہیں سوچتا, مرڈر کر رہے ہیں آپ. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور ایک انسان کے ساتھ بہتر کرنا مینس آپ پوری انسانیت کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں. میں تو سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیسے مرڈر کر دیتے ہیں یار. میں تو لال بیگ کو بھی مارتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کے پیچھے سے بھی کوئی نہ نکل آئے, بڑا لال بیگ. کیا کروں میں, عام آدمی نا. ہنس لیں آپ, یعنی یہ مار دیتی ہیں, یہ اندازہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ اثر نہیں کرتی ہیں.
चाहे बड़ा लाल बेग आ जाए या उससे बड़ा आ जाए, टू द हेल, शी इज अ डॉक्टर। अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना, इनका भी यही होगा। जी सर, आप क्या करते हैं? ये बोतल में रख देते हैं उठा के। अच्छा, ना मारते हैं ना छोड़ते हैं। अच्छा, ना मार, हाँ, ना जीने देना ना मरने देना। अच्छा, वैसे ये आइडिया अच्छा है। जी सर, क्या हो गया? जवाब नहीं आ रहा है। मर्डर। मर्डर। Yes, sir. देखिए बात यह है कि असल चीज़ तरबियत की है, और तरबियत तक पहुंचने के लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत होती है। और माँ बाप अगर पढ़े लिखे ना भी हों, अगर हम देखें कि हमारे जो आर्मी में इतने बड़े बड़े सपूत जिन माओं ने पैदा किए, जिन्होंने निशान हैदर लिए, उनकी माएँ कोई पढ़ी लिखी भी नहीं थी। बात यह है कि उनके घर में एक तरबियत थी, जज्बा था, वो माँ बाप ने दिया। तो माँ बाप पहला स्कूल होता है जहाँ से बच्चे, पहली दरसगाह होती है जहाँ से बच्चे तरबियत हासिल करते हैं। अगर माँ बाप ही लूट मार करने वाले हों, जैसा कि आपने जिक्र किया, बड़े अगर लूट मार करते तो उनकी औलाद तो होगी ना। तो वो माँ बाप जो हैं जो लूट मार करते हैं, मैंने तो ऐसे भी खबरें पढ़ी हैं कि बाप बेटा मिल के भी, और गाड़ी चोरी के वारदातें होती थी तो उसमें बाप बेटा दोनों ही शामिल थे। आप क्या तरबियत कर रहे हैं? तरबियत के लिए आपको एजुकेशन लेना ज़रूरी है, और एजुकेशन के लिए आपको स्कूल जाना ज़रूरी है। आप देखें कि अगर स्कूल जाएगा तो बच्चा, आप जब आप अच्छी तरबियत देंगे तो बच्चे से कोई गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा आपको खुद ही मना करेगा, ये बहुत गलत काम है, क्योंकि उसे आपने खुद ही स्कूल में डाला, तरबियत दी। लेकिन अगर जैसे कोई चीज़ छीन के, कोई गलत काम करके, हराम करके अगर आप कोई रोज़ी कमाते हैं तो आपके घर में बीमारियां भी बहुत ज़्यादा घेर लेती हैं आपके फैमिली को। आपके ना तो माँ बाप तंदुरुस्त हैं, ना आपके बच्चे तंदुरुस्त हैं, हर वक्त बीमारी में लगे रहते हैं। किसी को खुदा न खासा कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है। तो इस तकलीफ़ में आप सारी उम्र आप ज़िंदगी कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजारते हैं, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला का अज़ाब देखें। अगर किसी को कत्ल करें और या किसी को तकलीफ़ दें तो आपने दुनिया में भी वो अज़ाब झेलना होता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ऐसे आसानी से चले जाएं, और आखिरत में जो अज़ाब है उससे तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें उस अज़ाब से बचाए और हमेशा ही हमें दूसरों का ख्याल करने वाला बनाए। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने कि दुनिया में भी आजकल तो खैर मकाफ़ात अमल है, तो आजकल तो दुनिया में भी हम देखते हैं जिन्होंने जुल्म किया है नाहक, किसी ने भी XYZ, यानी उनका आखिरी वक्त या बाद वाला वक्त जब वो पावर में नहीं रहते तो उनका बहुत बुरा हाल होता है, चाहे वो किसी शोबे में हो। अगर किसी कंपनी में ले लें आप, अगर उसका मैनेजर या बॉस अगर वो कर रहा है जुल्म अपने वर्कर्स के ऊपर, तो बिलीव इट और नॉट, वो कहीं के नहीं रहते, हर शोबे में आप देखें, इसलिए कि गलत है। और आजकल तो मकाफ़ात अमल सामने नज़र आ जाता है। बात की ज़िंदगी का तो अगर हम किसी से बात करते हैं ना, अरे सर वो देख लेंगे, मरेंगे तो देख लेंगे। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाहु अकबर। मतलब हम इतने बिगड़ गए हैं कि मतलब हम गलत कर रहे हैं और कहते हैं क्या हुआ इसमें। सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला हमें समझ दे और बस बेहतरी वाला मामला फरमाए। अल्लाह ने तो बड़ा करम किया हुआ है रियली। अल्लाह ताला अपना फजल व करम जारी रखें और हम इससे फ़ायदा उठाने वाले बन जाएं। डॉक्टर साहिबा, आप मुस्कुराती रहती हैं, आज मुस्कुराया बहुत है आपने, इसकी मैं आप लोग की बातें सुन रही हूँ, वही बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते कि सोचते हैं कि हम अब मुल्क में जो है ये मुल्क का निज़ाम अच्छा नहीं है। लेकिन आप ये देखें निज़ाम बनाता कौन है। आप हमारे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स, अगर आप उनसे कोई रिव्यू लें, आप इंटरव्यू लें, जी बहुत गंदा है हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल बहुत गंदा है, सिविल हॉस्पिटल बहुत, अरे भाई अभी नए नए सारी बिल्डिंग्स बनती, गंदा कौन करता है? डॉक्टर्स तो गंदा नहीं करते, पैरामेडिकल तो जिन्होंने बनाया वो तो सर्व कर रहे हैं, वहाँ ड्यूटीज पे आ रहे हैं। नया गवर्नमेंट ने नया हॉस्पिटल बनाया, आते क्या है, आप लोग आए, आपने दीवारों पे थूकना शुरू कर दिया, आप आए, आपने वहाँ पे जो खाया कचरा, वहाँ पे आप गंदगी का आलम देखें लोगों की। मुझे ये लगता नहीं कि लोग अपनी सफाई से भी वाकिफ है। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि आप अपने आप को सही कर लें। तो आप शिकायत, मेरा ख्याल है आप करते हुए एक दफ़ा ये सोचिए, जो हम शिकायत कर रहे हैं तो हमने इसमें कितना गंद करने में हमारा हाथ है। हम जो भी खाते हैं, च्युइंगम खाई वहीं फेंक दी,
آپ ہاسپٹلس کا حال تو دیکھیں جا کے, اتنا نئی نئی بلڈنگز ہمارے جناح میں بھی بنی ہیں, بالکل نیو بلڈنگز او پی ڈی کی, ان کے ابھی تو وہ خوبصورت ہیں, لیکن جہاں یہ پیشنٹس بیٹھتے ہیں نا کہ ویٹنگ میں, جب او پی ڈی میں ڈاکٹر کے پاس, آپ اس حصے کی حالت دیکھیں, جو جہاں بیٹھتا ہے نا وہ چپکے سے پان پھینک دیا, تھوک دیا, گندگی کر دی. آپ ایک نئی جگہ پہ بیٹھے ہیں, آپ اسے گندا, پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ملک گندا ہے, آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ او پی ڈی گندی ہے, ہاسپٹل گندے ہیں. اسی طرح سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں قانون نہیں ہے. اب ہم جیسے جو قانون والے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اکیلے, یہ تو ایک چین ہے, یا تو جو بھی ہیں جو ہماری مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں کہیں پر بھی دیکھیں. لیکن دیکھیں آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک پوری چین اپنی جگہ, لیکن اس چین کی ایک کڑی بہت اہم ہوتی ہے. آپ وہ ایک اہم کڑی ہیں, اس کڑی کو آپ مضبوط کر لیں تو آگے اور پیچھے کی کڑیاں آپ کو ہلا نہیں سکتی ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ کھینچ جائیں گے تو ظاہر ہے آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے غلط کام کا. آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں, آپ دیکھیں کہ دوسرے کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر چینج ضرور آئے گی. واہ واہ واہ, بہت اچھی بات, ریئلی بہت اچھی بات. ہاسپٹلس, چونکہ ان کا تعلق ہاسپٹل سے ہے تو یہ نیچرلی اسی کی بات کریں گے, اور بے شک کوئی شک نہیں. کراچی میں جو میں نے بھی دیکھے ہاسپٹلز, الحمدللہ, یہ اور بات ہے کہ ہماری سندھ حکومت اس کی طرف جو ہے نا سوشل میڈیا پہ کچھ چیز ڈالتی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ڈالنا چاہیے, لوگوں کو جانکاری دینی چاہیے. بڑی خدمت ہو رہی ہے, بڑی خدمت ہو رہی ہے جناح میں, سول میں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ہاسپٹلز ہیں. جی جی بہت ہیں, بہت سے ہیں جہاں فری علاج ہو رہا ہے. آپ اس میں دیکھ لیں کیا کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں نے پچھلے دنوں جا کے ہمارا کروایا جہاں سے. نہیں بہت ہیں, لیکن ان کا پتہ نہیں. یہ تو گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہوئے نا, جیسے جتنے بھی سندھ گورنمنٹ کے ہاسپٹل, یہ تو ہر آدمی کو پتہ ہے. نہیں, لیکن پھر بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, ہوتا یہ ہے کہ اتنی جانکاری نہیں ہے. دیکھیں آج کل کا دور جو ہے نا سوشل میڈیا کا ہے, جب دوسری باتیں آ رہی ہیں تو اب اس کو بھی بتائیں نا. صحیح بات, اور بتائیں آپ. اور واقعی, اور گندا کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. ملک کو گندا کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے, کسی ایک ادارے نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس نے بھی کیا ہوگا. اور یہ کہہ دینا کہ بھائی کیا کریں, ہم اکیلے ہیں, قانون نہیں نافذ کرتے, سزا نہیں دے سکتے, تو معاف کیجیے گا, پھر تو ایک ہی جگہ ہے. جی سر, یعنی ان سے بات کرنے کی. جی سر, لاسٹ میسیجز چل رہے ہیں میرا خیال میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس آزادی کے ماحول میں ماشاءاللہ بہت سجا ہوا اس وقت اسٹوڈیو آپ کو نظر آ رہا ہے. ہری اور سفید قسم کے بلون جو ہیں اس وقت جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سجا ہوا. ہم نے بھی پہنے ہوئے وائٹ. بالکل بالکل, بہت اچھا لگ رہا ہے. اور اس ہم ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت 14 اگست کے والے دن ہم آپ کے خوشیوں میں آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ اپنے خوشیوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی شامل حال رکھیے, ان کا بھی خیال رکھیے, اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھیے, ان کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کیجیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحت و تندرستی کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں. آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں, اب تو پڑھے لکھے لوگ بھی منہ میں گٹکا ڈالا ہوتا ہے. اب پان والا سلسلہ تھوڑا کم ہو گیا. پان لوگ پہلے کھاتے تھے, اب پان والا نہیں ہے, گٹکے کا زمانہ ہے. اور گٹکے والا جو ہے, آپ بات بھی کریں گے, آپ فیملی میں دیکھ لیں جا کے, ان کی فیملیز میں. میں جو میں ذکر کر رہا ہوں, تو جب اسکول میں بچے جاتے ہیں تو ان وارڈز کا بھی ہم کو لے کے جانا چاہیے, بچوں کو وزٹ کرانا چاہیے, جہاں خدا نخواستہ منہ کے کینسر اور گٹکے کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز میں لوگ وہاں پڑے ہوتے ہیں. تو وہ تکلیف سے ظاہر ہے کہ بچوں کو جب اویئرنیس ہوگی نا انی محمد صاحب, تو بچوں کو اویئرنیس ہوگی تو بچے اس سے دور ہوں گے. جب ایک فیملی کا کوئی بڑا کھاتا ہے تو اب بچوں کو اویئرنیس نہیں ہے, دی نہیں گئی, نہ وہ اسکول کی طرف بچے گئے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جو موسٹلی جو گٹکا یا اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے بچے بھی اس کے عادی ہوتے ہیں. تو اویئرنیس, حالانکہ ماں باپ کبھی نہیں چاہیں گے جی بالکل, کہ جو جس بیماری میں یا جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں ان کے بچے گزریں, لیکن ماں, ایون کہ مائیں بھی, اب تو لیڈیز بھی گٹکا کھاتی ہیں. اور شبانہ میری طرف دیکھے مطلب میں ایک سیکنڈ سر کیا بات کر رہے ہیں آپ, ایک سیکنڈ سر. مطلب آپ نے ان کو دیکھا, انہوں نے آپ کو دیکھا گٹکے کے اوپر, تو نہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ کیونکہ وہ بیچاری گھبرا گئی. آپ نے اس طرح نہ کیا کرے نا, آپ ڈائریکٹ ان کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں قوم کو دیکھیں جو آپ دیکھ رہی ہے. گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں کہ وہاں آپ کو لیڈیز میں بھی یہ ساری چیزیں ملیں گی. آپ کو لیڈیز بھی گٹکا کھاتے ہوئے آپ کبھی دیکھیں تو صحیح ان ایریاز میں جا کے, جو ہمارے, اب میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن لیڈیز بھی بہت زیادہ, جب آپ گھر میں اویلیبل ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں شراب نوشی جیسے.
آپ کیا مطلب ہے کہ لیڈیز شراب نہیں پیتی ہیں؟ جن گھروں میں پی جاتی ہے ان کی لیڈیز بھی پیتی ہیں، بچے بھی پیتے ہیں، مل بیٹھ کے انجوائے کیا جاتا ہے، اسی طرح گٹکا بھی مل بیٹھ کے کھایا پیا جاتا ہے. سر کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ایسے ماحول سے ہم سب کی حفاظت کریں، ہمارے بچوں کی اسپیشلی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دیکھیں ان چیزوں کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے. یہ دیکھیں گٹکا کھانے سے کیا ہوتا ہے، واقعی بربادی ہے، لیکن کیا کرے آدمی، مطلب جو اچھا دوسرا ایک بات اور بھی ہے، جب پریشان ہوتے ہیں نا کیا کریں سر، پریشان ابے گٹکے میں پیسے خرچ نہیں ہو رہے کیا، ٹینشن ریلیز کرتے ہیں. ارے پیسے ہے نہیں، آپ کہہ رہے کام ہے نہیں، گٹکا کھا رہے ہیں تو کیا گٹکا فری ملتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ اچھا سے ایک پوچھ چیز رہے ہیں. اور ہے، گورنمنٹ نے اس پہ کام تو شروع کیا تھا، کہتے گٹکے والوں کو گٹکا پکڑا گیا، ہاں، وہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کہاں سے ملتا ہے. سر دیکھیں وہ نا خود یار، بتائیں گے آپ کو. خود بناتے ہیں لوگ، یہ- خود بھی بنا رہے نہیں ہیں نہیں خود گھروں. بناتے ہیں، یہ چھوڑ دیں، مل رہا ہے سر، آپ اس طرح نہ کیا کریں نا ایسی باتیں، مطلب کہ کہاں باتیں سے کھول مل گیا، نہیں کس کو پکڑے، نہیں دیکھیں نا، تو پھر آپ آ جاتے ہیں اس پہ نا باتوں پہ ڈائریکٹ نہ کریں، بک رہا ہے نہیں یہ لیکن بکوا رہا ہے. important- نہیں لیکن ارے امپورٹنٹ بات میں ڈاکٹر شبانہ نے نے کی ہے. پکڑا، اور میں نے کو پکڑا تھا، پکڑا کیا اور پولیس نے پکڑا تھا، میں رک گیا تھا تو وہ بھائی صاحب گٹکا رکھ کے بھاگ رہے تھے، وہ رکے نہیں، تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا اسے. تو مطلب نہیں لیکن ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ آپ کیا کریں، کیا کیا تھا ابھی، کیا گھر میں بناتے ہیں؟ ہاں گٹکا تو گھر میں بنا لیتے. اچھا یہ بڑی سمجھ میں نہیں آئی. چلیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، مطلب کوشش. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، جی بہت بس اچھا رہا. آخر میں یہی کہیں گے یوم آزادی مبارک. اور چاہے کرپشن ہے کچھ بھی ہے، یہ پاکستان میں ہمیں تم سے پیار ہے، اور اگر کبھی پاکستان پہ کوئی برا وقت آئے ہم سب سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. یہ بات ڈاکٹر شبانہ نے وہ والی کی ہے جو کسی وزیر نے ایک دفعہ کی تھی کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، وہ جعلی ہو یا اصلی ہو، لیکن کرپشن نہیں ہونی چاہیے. کرپشن پاک پاکستان ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے کیونکہ ہماری پہچان ہے. اب اس وقت ہم پہچانے جاتے ہیں دوسری دنیا کے دوسرے ممالک میں کہ یہ پاکستانی آئے، خدا نہ خاصہ جیبوں کی حفاظت کیجیے، ایسا نہ کیجیے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. کیا بات کی آپ نے، ڈگری تو ڈگری ہے، جعلی ہے یا اصلی ہے یا کیا ہے، چھوڑ دیں آپ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. دیکھیں بات کی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، کسی کے اوپر کیچڑ نہیں. ہم سب کو ٹھیک ہونا ہے، بات ہمیشہ یہ کی جاتی ہے ہمارے پروگرام میں، یہی ایک مقصد ہے کہ ہم کوئی ایک نہیں، ہم سب کو ٹھیک ہونا ہے ٹاپ ٹو باٹم. اب یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، اور جہاں رہیں اس کو اون کریں جگہ کو. پرابلم یہ ہے کہ کراچی میں لوگ آتے ہیں انٹیریئر سے، یہاں سے وہاں سے، وہ اون نہیں کرتے. تو یہ ایک بات ہے، سہولتیں بہت ہیں، اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، بس تھوڑی سمجھ کی کمی ہے جو سمجھنا ہے، اور سمجھ گئے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک جنت سے کم نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا سب کو، ہمارے پروگرام کی طرف سے، ہمارے وینس چینل کی انتظامیہ کی طرف سے، سب کو پیارے ملک پاکستان کو 78ویں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو، اور یہ کنٹینیو رہنا چاہیے اگلی آزادی تک. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور ہوں گے. ہم آواز ہو کے ہم لوگ کہیں گے پاکستان زندہ باد.